अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हुरान आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जॉन एलिया ने कहा था कि आदमी वक्त पर गया होगा, वक्त पहले गुज़र गया होगा। वक्त वक्त की बात है, ये हम सब ने सुना हुआ है। इंसान और वक्त का साथ बहुत पुराना है, लेकिन तजर्बे के बावजूद इंसान अभी भी वक्त से बहुत पीछे है। वक्त हमेशा अंदाज़ों को गलत साबित करके यही बताता है कि अभी वो वक्त नहीं आया। कमरा इम्तहान के 3 घंटे और इंतज़ार के 30 मिनट को अगर मैदान एहसास में रखा जाए तो शायद कोई भी पलड़ा हार न माने। सवाल यह है कि इंसान वक्त से इस कदर उलझता क्यों है? जवाब शायद ये कि ये इंसान के लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है। ज़िंदगी और मौत, जी हाँ, क्या ज़िंदगी वक्त के सिवा भी कुछ है? फिर वो वक्त से क्यों ना उलझे? एक वक्त था जब सूरज और सितारों से वक्त का तयन किया जाता था, लेकिन आज का दौर डिजिटल घड़ियों से भी आगे है। पर अफसोस कि एहसास डिजिटल ना हो सके। अक्सर लोग कहते हैं कि वक्त अज़ खुद मुख्तसर या तवील नहीं होता, बल्कि इंसान का एहसास उसे दराजी या तंगी की खिल्लत अता करता है। कैफियत का ये तासर मिर्ज़ा गालिब ने कुछ यूँ बयान किया है, चाहते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और। जैसे मट्टी के घर, परियों की कहानियाँ, लालटेन के सामने पढ़ाई, एहसासात के लिए खतूत, ईद कार्ड्स लिख कर भेजना, टाट पर तालीम का हसूल, बोरी और तोड़े स्कूल ले जाना, घड़ों का पानी, भट्टी के भुने दाने, ईद का चांद देख कर तालियाँ। 20वीं सदी के ये मामूलात हमने देखे, कितना खुशगवार वक्त था वो। फिर 21वीं सदी की 2 दहाइयाँ भी हम देख चुके। कंप्यूटर, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जदीद डिवाइसेस, तहलीस पर सहूलियात, फासले सिमट गए। फिर क्या हुआ? अचानक हमें भी नागहानी आफत यानी कोरोना ने आन घेरा। खुशगवार वक्त कैसे सफ़ाक हुआ पता ही ना चला। मुहर्रकात जो भी हों, कमाल जिद्दत के बावजूद सिमटे फासले दूरियों पर मजबूर होने लगे। सोशल कांटेक्ट की जगह सोशल डिस्टेंसिंग ने ले ली। वक्त कभी महज एक साथ बनता है तो कभी एक अहद का इस्तारा। इंसान के बदलते रूप से कहीं ज़्यादा वक्त के बहरूप हैं। हम सब वक्त के शिकंजे में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हमें हालिया मोहलक वबा से निजात दे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। यहाँ सैयद तनवीर सिफ्तैन नकवी साहब के ये अल्फाज ज़रूर याद आते हैं। जी में आता है किसी ऐसे के यहाँ जाना हो, जी में आता है किसी ऐसे के यहाँ जाना हो, जिसके डेरे का तासुर भी फ़कीर आना हो। तेरा रहबर है वो सिफ्तैन, मिला कर उससे, जिस मुसाफिर का सरे नाम मुकीम आना हो। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तरजीहों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। दो शख्सियात मेरे साथ मौजूद होंगी। मेरे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं, हम जैद शख्सियत हैं, बहुत सारे टाइटल उनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं महदूद अल्फाज में ही इक्तफ़ा करूँगा तारुफ का। मजहबी स्कॉलर, कॉलम निगार, मुसन्नफ़ और तजिया कार मोहतरम जनाब सैयद अंसर सिफ्तैन नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। मैं दूसरी शख्सियत का तारुफ भी नाज़रीन के सामने रख दूँ। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है और तवील अरसा से इस शोबा से मुंसलिक हैं और हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र है, मेरे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से एक आलमी नशरियाती अदारे की उर्दू सर्विस के साबिक सरबराह भी हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तानी चैनल के साबिक डायरेक्टर एग्जेक्टिव डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं, सहाफ़ी और तजिया कार मोहतरम जनाब फैज़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम फैज़ सर। वालेकुम अस्सलाम राना साहब और सर, आपकी शिरकत, वक्त और तजिए का भी शुक्रिया। मैं चलता हूँ अखबारात की जानिब, लेकिन पहले मैं ज़रा अंसर सर से गुफ्तगू करूँगा। अंसर सर, आपकी आमद का शुक्रिया तो मैंने पहले कह दिया और मैंने तारुफ में बहुत सारी बातें कह दी जो कि बहुत महदूद थे, लेकिन मजहबी स्कॉलर के हवाले से कॉलम निगार, मुसन्नफ़, लेकिन एक और टाइटल आपके साथ जुड़ा हुआ है और मैं गलत नहीं तो खाना फ़कर और तसव्वुफ़ के हवाले से आपका अच्छा खासा तजिया और मुशाहदा है।
آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک چھوٹا سا سوال ضرور جی کروں گا اور اپنے ناظرین کے لیے، یعنی اسپیشلی حالات حاضرہ میں انسان کیسے یقین رکھے خانہ فقر اور تصوف پہ؟ عادل صاحب، میں اس میں پہلے تو ایک بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں فقر کا جو کانسیپٹ ہے پہلے ہی وہ ہی بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال اختیار کر چکا ہے. بالکل ہمارے نزدیک ہم جو فقر کا جو کنسیپٹ پیش کرتے ہیں کہ مافوق الفطرت واقعات کی بنا پر انسانی شعور کو مختل کر کے کسی کے لاشعور میں اپنی سحر انگیز شخصیت ثبت کرنے کو فقیر ہی نہیں کہا جاتا. ہم نے تمام فقر کو شعبدہ بازی پر محیط کر دیا ہے، جبکہ فقر اس سے بالکل الگ چیز ہے. ہم نے اس کا مکمل انحصار ایسی کرامات پر کر دیا ہے کہ جن کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ فقر سے جڑ کر رہنا چاہتے ہیں اور فقر سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں اگر بروئے قرآن کہوں تو اللہ بادشاہ جی نے درویشوں کی یا خانقاہوں کی جو صفات قرآن مجید میں بیان کی ہیں ان میں اولی سب سے بڑی صفت ان کا ذکر کثیر ہے اللہ کا ان کی خانقاہوں میں ہونا. اور جو ذکر ہے وَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ذکر سے زیادہ آپ کو، آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو اور کوئی چیز اطمینان نہیں بخشتی. بے شک بے شک. سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سوالات ایسے ہی رکھوں گا آپ کے سامنے، اسپیشلی کیونکہ ہمیں حالیہ جو صورتحال ہے اس میں مہلک وبا کا سامنا ہے، ناگہانی آفت ہے، لیکن جب آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو بہت سارے مسائل بھی ہیں. ترقی پذیر ملک ہے، ترقی یافتہ ممالک کو بہت سا مسائل کا سامنا ہے، تو ہم تو پھر ترقی پذیر ہوتے ہوئے کٹھن مسائل سے گزر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی مجھے جاننا یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ ہم بات ہو گئی، ریشو بہت بڑھ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نئے کیسز بہت آ رہے ہیں، اور انگلینڈ میں جو صورتحال ہے وہاں پہ تو یہ وائرس کی دوسری قسم بھی آ گئی اور وہ بھی زیادہ شدید ہے. یہاں پہ بھی بیماری کی شدت، تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس شدت اور بیماری کو اسپیشلی حالیہ صورتحال میں؟ عادل صاحب، اس میں ایسا ہے کہ کسی قسم کی بھی سچویشن جب سامنے آتی ہے نا، یہ جس طرح کی یہ وبا ہے، پینڈیمک صورتحال ہے زہری، اولین سب سے پہلے ایک جو نفسیاتی اثر پڑتا ہے ہمارے معاشرے پر، اس میں وہ مجھے ایک محاورہ اس طرح سامنے یاد آ رہی ہے، ایک بات کہ جتنا شاید بیماری ہمیں اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچا رہی جتنا اس کو ہم ذہنی طور پر جب ہم تصور کر لیتے ہیں کہ ہم اس بیماری میں گھر گئے ہیں تو انڈر پریشر جس طرح ہم ہو جاتے ہیں، جس طرح ہمارے اوپر وہ آتی ہے، وہ شاید ہمارا اتنا نقصان نہیں کرتی جتنا یہ چیز ہمارا نقصان کرتی ہے. اس میں اولین اس میں بات تو میں اگر چھوٹی، چونکہ میرا تعلق خانہ فقر سے، میں اور اس پوائنٹ آف ویو سے بھی اس حوالے سے بات کروں گا. ایسی کسی صورتحال میں جو کبھی آپ کو مصیبت دکھائی دے رہی ہو، کوئی بیماری کی صورتحال ہے، اللہ جی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اس حوالے سے. دو چیزیں ہیں، ایک کو یائسہ کہا جاتا ہے اور ایک کو قنطو کہا جاتا ہے. مایوسی کی صورتحال ہیں دونوں. جو یائسہ ہے وہ مایوسی کی وہ صورت ہوتی ہے جو کسی بھی معاملے کے ہونے سے پہلے آپ تک پہنچے. جیسے میں اگر کسی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنا چاہتا ہوں تو مجھے گمان گزرے کہ میری تیاری مکمل نہیں، میں فیل ہو جاؤں گا اور میں اس خوف سے مایوس ہو کے امتحان کو دینا چھوڑ دوں. یہ ایک کیفیت یائسہ والی ایسا ہی کیفیت کا سامنا یہاں ہوتی ہے. ایسی یہاں ایسی صورتحال اگر ایسی ہو رہی ہے سامنے، اس میں وہ قناعت اس کے بعد کی آتی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے نا، کہ ہمارے بہت ساری ایسی ہم نے میڈیسن بھی استعمال کی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی اب وہ مؤثر نہیں رہی ہمارے لیے، اور کرونا کی ابھی جو کووڈ-20 کی طرف جب ہم بڑھے ہیں تو ویکسین کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید اتنی افیکٹو ہمارے لیے نہیں ہو رہی وہ والی. ایسی صورتحال میں جب آپ اپنی کوشش کر چکے ہوں، آپ کی جو تدابیر ہیں انہیں آپ بروکار لائے ہوں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہ ہو رہی ہوں، تو اس کے بعد ایک اور سچویشن مایوسی کی آتی ہے جسے قنطو کہا جاتا ہے. اب اللہ جی نے واضح طور پر قرآن مجید میں ایک بات کی ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہم ہر اپنے نفوس پر ہی ظلم کیوں نہ کر بیٹھیں، کیونکہ یہ بیماری بھی اسی طرح یہ خدا کہتے ہیں کوئی بھی مصیبت تم تک پہنچتی ہے تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے.
یہ ہم نے یہ ساری چیزیں اس طرح کی کریٹ کی ہیں اور ہمارے لیے پرابلمس کھڑی ہو گئی ہیں. اگر ایسی صورتحال میں گھر جانے کے بعد بھی ہم ایسی سٹیج پر پہنچتے ہیں کہ ہماری کوئی تدبیر ہمارے کام نہیں آ رہی, ہمیں پھر بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں. اگر ہم اس سے مایوس نہ ہوں گے, ہماری ول پاور اس سے اسٹرانگ ہوگی, ہم اس بیماری سے جگڑنے کا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم کتنی بھی تدابیر اس حوالے سے کر لیں, ہمیں اس سچویشن سے اگر نکال سکتی ہے تو ذات خدا بندی ہے. بے شک. انصر سر, میں کیونکہ میرے ساتھ فیض رحمان صاحب ہیں واشنگٹن سے, اور امریکہ میں بھی یہ بیماری یعنی واقعی جتنی مہلک ہو چکی ہے اور عروج پر ہے اور جو ریشو بڑھ رہی ہے. فیض سر, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ امریکہ میں کیا صورتحال ہے کورونا کی, اور میں نے پہلے بھی دیکھا کہ بہت شدت تھی, اور دوسری لہر تو مزید شدید ہو گئی ہے, پاکستان میں بری حالت ہے, تو وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ بالکل صحیح کہا, اور سب سے پہلے تو میرا سلام اور آداب ہمارے عزیز جناب نقوی صاحب. بڑی خوبصورت انداز سے انہوں نے بہت اچھی باتیں کی, اور قوم کو اس وقت جو ایک پیغام کی جو ضرورت ہے, ایک مثبت پیغام کی, اور جو کہ ہم لوگوں کم از کم صحیح سوچ کی طرف ڈال سکے, میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ ان کی باتیں, ہمارے نقوی صاحب کی باتیں بہت اہم ہیں. آئی ہوپ کہ لوگ اس کو سنیں اور اس کو توجہ دیں. اچھا, اس کی بات, اب آپ کی بات جو ہے کووڈ کے بارے میں, تو امریکہ جو کہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے, سب سے زیادہ طاقتور ملک ہے, سب سے پرانی جمہوریت ہے, ایک ایسے ملک میں یہ وبا بھی سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے, اور اتنی زیادہ کہ جو ایک یہ کہنا چاہیے کہ ڈسپروپورشنیٹلی, یعنی جو آبادی کے لحاظ سے امریکہ صرف 4 یا 5% ہے پوری دنیا کا, لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت آلموسٹ کوارٹر جو ڈیتھ 25% آف ٹوٹل ڈیتھ دنیا میں وہ یہاں پر ہوئی ہیں. 3,30,000 سے زیادہ لوگ ایز آف ٹوڈے اس بیماری سے ہلاک ہو چکے ہیں, اور اس وقت جو انفیکشنز کی تعداد وہ ملینز اینڈ ملینز میں پہنچ گئی ہے, اور بہت سی جو بڑی بڑی اسٹیٹس ہیں, کیلیفورنیا, نیو یارک, ورجینیا, واشنگٹن کا بہت سے ایریا اس طرح لاک ڈاؤن میں ہے. شکاگو میں باقاعدہ رات کو, کیلیفورنیا میں رات کو 10 بجے کے بعد کرفیو لگا دیا گیا ہے. تو بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام سہولتوں کے باوجود یہ بیماری یا یہ وائرس جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا, اور چونکہ اس سیزن میں جو کرسمس کا سیزن تھا, اس سے پہلے تھینکس گیونگ کی جو ان کی تعطیلات ہوتی ہیں, چھٹیاں ہوتی ہیں, تو یہ سیزن وہ ہے جہاں پر ٹریول بہت زیادہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ ٹریول پورے سال میں اس عرصے میں کیا جاتا ہے, اور لوگ آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف یعنی بدھ کے روز, یہاں کا جو وینسڈے تھا, اس دن یہاں پر تقریباً 12 ملین لوگوں نے فلائٹس کے ذریعے بائی ایئر ٹریول کیا ہے. تو تمام اندیشوں اور بیماری کے پھیلنے کے باوجود لوگ اپنا خیال اس طرح سے نہیں رکھ پا رہے جیسے کہ آپ ایک ترقی یافتہ ملک کی آبادی سے رکھیں گے. اور اکثر یہاں پر جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہی ہے کہ اتنی زیادہ کیئر نہیں کی جا رہی, اور ظاہر ہے کہ آپ اس کے پھر نتائج بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس سیزن میں جو اس وقت جو گراف گیا ہے انفیکشنز کا, وہ پچھلے 7-8 مہینوں میں سب سے زیادہ ہو چکا ہے. یعنی ایک مہینے ایک دن میں اب 3,500 3,500 تک لوگ مر رہے ہیں ایک دن میں. تو اس کی وجہ وہی ہے جیسے کہ ہمارے نقوی صاحب نے بھی فرمایا کہ لوگوں کو اس میں ہماری اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں. لوگ کیئر نہیں کرتے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور اس کا اپنا اس بیماری کا جو بہت بڑا جو تعلق ہے وہ اپنے لائف اسٹائل سے ہے. اور ہمارے جو ماہرین نے ساری چیزیں ہم کو بتا دی ہیں, اگر تھوڑا سا ہم لوگ خیال کریں, تھوڑا سا ذرا سوشل ڈسٹینسنگ کا صحیح. بلکہ فیض سر, میں انصر سر سے ایک اور سوال رکھوں گا اسی حوالے سے کہ جس طرح ذکر کیا جا رہا ہے کہ عوام اس کا خیال نہیں رکھ رہے, لوگ اس کا خیال نہیں رکھ رہے, حالانکہ اپنی زندگیاں محفوظ کرنی ہے آپ کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے. ہمارے ہاں تو کیونکہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا تو بہت سارے لوگ بھوک کی طرف جانے شروع ہو گئے, اور بزنس لوگوں کے ختم ہونے شروع ہو گئے. اس کے بعد ویسے ہی وبائی مہلک ہے. تو ایسی صورتحال میں نفسیاتی حوالے سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ عوام خود کو کیسے تیار کریں؟ اس میں دل صاحب ایسی بات ہے کہ صورتحال جتنی بھی کرونا کے حوالے سے جیسے فیض صاحب نے بات کی ہے, ابھی ہمارے عوام کے اندر ابھی بھی ایک چیز محسوس کی جاتی ہے کہ جس طرح اویئرنیس ان کے اندر پیدا ہونی چاہیے نا, اس طرح ہو نہیں پا رہی. میں نے جس طرح بات کی کہ انڈر پریشر ہونے سے ڈیفینیٹلی نفسیات اثر انداز ہوتی ہے. اس حوالے سے ہمارے ہاں بہت اچھی بات ہے
کہ ہمارا توکل اللہ پر ہے، ہمارا توکل بہت مضبوط ہے، لیکن توکل کا ہرگز مطلب تدبیر کو ترک کرنا نہیں ہوتا، بالکل، بلکہ تدبیر کو ساتھ رکھتے ہوئے پھر کہیں جا کے ہمارا توکل مضبوط ہوتا ہے۔ ہم اگر احتیاط نہیں برتیں گے کسی صورت بھی، ہم جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اسے برقرار نہیں رکھیں گے، ہم ماسک نہیں پہنیں گے، سینیٹائزر یوز نہیں کریں گے، تو پھر وہ ایک کہاوت ہے نا کہ ایک سمندر میں اگر ایک جو ہے نان مسلم یا غیر مسلم جو ہے وہ بھی سفر کر رہا ہو اور ایک مسلمان مومن بھی سفر کر رہا ہو، تو کشتی اگر ڈوبنے لگے تو غیر مسلم کو تیرنا آتا اور مسلمان کو تیرنا نہ آتا ہو، تو خدا کسی صورت بھی مومن کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ خدا جاہل کو سپورٹ نہیں کرتا، بالکل، خدا عالم کو سپورٹ کرتا ہے جس اس بات کا علم ہو، جسے پتہ ہو کہ میں نے کیا تدبیر کرنی ہے اس جگہ پہ، بالکل، میں نے کسی طرح اپنے آپ کو ہینڈل کرنا ہے۔ اگر ہم بالکل توکل رکھتے ہوئے سارا کو، توکل کا مطلب اگر یہ ہے کہ میں سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاؤں، تو ایسی صورت حال نہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، کچھ نہیں ہے انسان کے لیے مگر جس کی وہ کوشش کرے گا، ملے گا اس سے صرف وہی۔ جب ہم کوشش کریں گے تو لاشعوری طور پر ہمارے اندر ایک مورل سپورٹ ہمیں ملے گی، اور اس طرح جس طرح نفسیات کی بات آپ کر رہے ہیں، اور مورل سپورٹ کے لیے بڑی خوبصورت ایک بات ہے کہ قرآن مجید میں ایک لفظ استعانت استعمال ہوا مدد کے لیے، اور اللہ جی نے سورہ بقرہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے صاحبان ایمان تم لوگ صبر اور صلاۃ سے استعانت چاہو۔ یہ استعانت آپ کی مورل سپورٹ ہوتی ہے۔ اللہ جی آپ کو وہ کہتے ہیں کہ نماز ادا کرو، تم صبر سے، صبر استقامت کو بھی کہتے ہیں، قوت برداشت کو بھی کہتے ہیں، صبر توکل کو بھی کہتے ہیں، صبر جو اشتعال میں نہ آنے کو بھی کہتے ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر اپنی نفسیات کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو پیشنس بڑی ضروری ہے۔ سر ایک ضمن سوال اور چھوٹا سا سوال، یعنی جواب اس کا ہوگا کہ شعور دلانے کے باوجود یا شعور ہونا ضروری ہے عوام میں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ شعور نہیں پیدا ہو رہا تو کیا حکومتی اقدامات کو آپ قصوروار سمجھتے ہیں یا عوام میں کوئی نہیں شعور سر، کا حکومت فقدان؟ کے جتنے بھی اقدامات ہیں انہیں بہت سراہا گیا ہے اس حوالے سے، اور اس میں کوئی دو دنیا نے جتنے سراہا۔ بالکل پروگرام چلائے گئے ہیں، جتنی اویئرنیس بڑھانے کے لیے کوششیں کی گئی ہیں، نو ڈاؤٹ کہ اس میں حکومت کا جو ذمہ داری تھی اس سے کہیں بڑھ کر حکومت نے یہ کام کیا ہے۔ تو اب اگر پھر بھی شدت آ رہی ہے یا میں نے وہ شکار ہو بات گیا کی ہے نا کہ ہمارے ہاں ایک بیہیویئر پایا جاتا ہے جی کہ بالکل جی وہ کوئی بات نہیں جی، ایسی کوئی پبلک کے دوران جی خیر صلی اللہ جی اللہ وارث ہے جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہم توکل کو پکڑ کر تدبیر کو چھوڑ رہے ہیں، جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ توکل ہمارا کامل ہی تب ہوتا ہے جب ہم تدبیر کو ساتھ لے کر چلیں۔ صحیح۔ انصر صاحب یہاں پہ مجھے ایک مختصر سا وقفہ لینا ہوگا۔ ناظرین پروگرام جاری ہے، لیتے ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرنے گئے، لیکن انصر صاحب میں ذرا فیض سر سے ذرا سیاسی سوال پوچھوں۔ فیض سر، پی ڈی ایم حکومت احتجاجی تحریک سب کچھ جاری و ساری ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے آ گئے ہیں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کی جماعت کی جانب سے اختلافات سامنے آئے، تحفظات سامنے آئے، لیکن جنہوں نے اعتراض کیا وہ 4 رہنما جو ہیں وہ فارغ کر دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ چیز، لیکن دوسری جانب مولانا خود ہی تھوڑا سا انہوں نے نا لچک کا مظاہرہ کیا ہے، کہتے ہیں مذاکرات جو ہیں مشروط آمادگی پر ہو سکتے ہیں -1، اور نئے انتخابات کا مطالبہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب جو ہیں مریم نواز وہ واضح طور پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کے ساتھ کسی صورت مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال پی ڈی ایم کی؟ دیکھیے رانا صاحب، اب سے کچھ عرصے پہلے کی بات یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل سائیڈ لائن ہو چکے تھے، اور چونکہ ان کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ تھا مدرسوں کا اور ایک مذہبی ان کی ایک اپنی فالوئنگ ہے کافی، تو اس وجہ سے ان کو پچھلی حکومتوں نے کچھ تھوڑا بہت نوازا تھا، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین وغیرہ بن گئے تھے، لیکن کبھی بھی ان کو کوئی لیڈنگ رول پاکستان پالیٹکس میں نہیں ملا تھا جس طرح کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پورا جو یہ عمل ہوا ہے ظہور پذیر، اس میں جو سب سے بڑے جو بینیفیشری ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ان کو ایک نیشنل لیول پر
ایک باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا تمام مین اسٹریم بڑی پارٹیوں نے، جس میں سیکولر پارٹیز بھی ہیں، جس میں مذہبی پارٹیز بھی ہیں، اور میں اپنی جو بڑی بڑی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، سب نے ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ ہمارے قائد ہیں. تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر مولانا صاحب کو ذرا سی بھی چوٹ کہیں سے بھی لگے گی تو اس کا ریاکشن اس لیے زیادہ ہوگا کہ مولانا صاحب اس وقت جس پوزیشن میں ہیں وہ اس میں اعتماد کے ساتھ ساتھ انسیکیورٹیز بھی بہت سی آ جاتی ہیں. جب آپ ٹاپ پر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو چاروں طرف اپنے خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں سے کون سا تیر کس طرف سے آ جائے، کون سا خنجر پشت میں گھونپ دیا، اور اس میں کون سا زیادہ کمی گاہ کا بھی تو ہوتا ہے. یہ جی ہاں، تو یہ ساری چیزیں ان کو ظاہر ہے. اور اس وقت جو جن 4 بڑے پرومیننٹ مذہبی اسکالرز اور پرومیننٹ سیاسی رہنما اور ان کی پارٹی کے بہت ہی زیادہ جو صف اول کے رہنما، انہوں جو ان کے اوپر الزامات لگائے بہت سنگین نوعیت کے الزامات ہیں. اور وہ الزامات میں اگر مجھے امید ہے کہ ہمارے بعض ناظرین اس کو برا نہیں مانیں گے، وہ کچھ میں سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو بہت عرصے سے لوگ جانتے ہیں مولانا کے بارے میں. کچھ ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یعنی کہ آپ کو ان کو لگتا ہے مولانا اظہار ڈیزل بھی کہا اب تھا، سامنے آیا مولانا ہے. ڈیزل کہا جاتا رہا ہے بہت ایک عرصے تک. خود ان کے ساتھ جو اس وقت جو کھڑے ہیں لوگ، وہ ان کو اس خطاب سے نواز چکے ہیں. تو یہ بات یہ پی ڈی ایم کے لیے بہت اس لیے ایک بہت بڑا ایک دھچکا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، یعنی کہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. اور جمہوریت جو ہے کسی ایک چڑیا کا نام نہیں ہے، وہ رویوں کا نام ہے، وہ آپ کے لائف اسٹائل کا نام ہے، وہ آپ کی شخصیت کا جو طرز ہے جس طرح سے آپ رہتے ہیں، وہ اس کا جمہوریت کا نام ہے. فیض سر، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ ساری کی ساری صورتحال مولانا فضل الرحمان کو کہاں متاثر کرتی ہے؟ ان کی سیاسی ساکھ کو، یا ابھی جو سرپرستی ہے ان کے پاس پی ڈی ایم کی اور تحریک احتجاجی کے؟ ان کی تمام، دیکھیے ساتھ کے بہت سے پہلو متاثر ہوئے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا، اگر آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اور آپ جمہوری حوالے سے آپ عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن خود اپنی پارٹی میں اپنے گروپ میں آپ کے تنقید ہوئی تو آپ نے چاروں کے چاروں لوگوں کو فارغ کر دیا. بیک جنبش قلم آپ نے ان کو کہا کہ جی آپ باہر ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ پھر آپ جب جو پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، آپ نے پھر مذاکرات کے لیے جو مشروط پیشکش کر دی ہے. تو کئی حوالے ایسے ہیں جو ان کو بہت سخت، ان کی شخصیت کو اور ان کی لیڈرشپ کو دھچکا پہنچے، اور اس کا اوور آل جو اثر ہے اس پوری تحریک پر پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن زیادہ قریب ہیں جب آپ دیکھیں گے کہ اور بہت سی چیزیں اس میں کھل کے سامنے آئیں گی. تو فیض سر، یہ استعفوں کا معاملہ پھر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ استعفے کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہیں آتے ہوئے بھی نظر آئیں گے آپ کو پی ڈی ایم کی جانب سے؟ نہیں، دیکھیے ہاں، اچھا، اب اس میں جو مسئلہ یہ ہے رانا صاحب کہ استعفے جو ہیں وہ آپ یہ نہیں سمجھ سکتے، یہ نہیں آپ توقع کر سکتے کہ آپ تو پوری طرح سے سیاست کریں، سیاست کھیلیں، لوگوں کو باہر نکالیں، لیکن دوسرا فریق جو ہے وہ آرام سے بیٹھے رہے. آپ نے دیکھا کہ وہ 2 استعفے نون لیگ کے کس طرح سے اسپیکر کے پاس پہنچ گئے، اور وزیر اعظم نے ان کو ہدایت بھی کر دی اسپیکر کو کہ ان پر ایکشن لیا جائے. تو ظاہر ہے کہ دوسرا فریق بھی خاموش نہیں بیٹھا. لیکن اس کو ڈینائی بھی کیا گیا ہے. شاہد خاقان عباسی نے میڈیا پہ یہ کہا ہے کہ وہ جعلی ہیں. وہ جعلی تو نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ جی وہ کاپیز ہیں، اوریجنل نہیں ہیں. مطلب جعلی کیسے ہو سکتے ہیں جب ان کے پاس استعفے پہنچے ہیں وہاں، اور انہوں نے دونوں ان کا یہ کہنا ہے فیک ہیں اور خود سے بنائے گئے ہیں. یہ کوئی ایسی صورتحال جس طرح انہوں نے مینشن کیا ہے. لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ آپ بہت دفعہ پروگرام میں یہ جملہ بول چکے ہیں کہ یہ ہنڈیا جو ہے بیچ چوراہے پھوٹ جائے گی. لگتا ہے کہیں کوئی ایسا مقام آیا ہے کوئی چوراہے والا؟ اچھا، مجھے لگتا یہ ہے کہ ہنڈیا چوراہے پر اگر پہنچی نہیں ہے تو بہت قریب ہے چوراہے تک پہنچنے کے. اب اس چھینا جھپٹی کب ہوتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے حملہ آور کب ہوتے ہیں کہ جب ہنڈیا واقعتاً پھوٹ جائے، وہ دیکھنا ہے. لیکن چوراہے پر ہنڈیا پہنچ چکی ہے. دیکھیے، محمد علی درانی کا شہباز شریف سے 2 گھنٹے تنہائی میں فیصل اس موضوع پہ میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں ذرا انصر صاحب سے ایک بات پوچھوں، اور وہ موضوع اتحادیوں میں دراڑ والا ضرور میں آپ سے ڈسکس کروں گا. لیکن انصر صاحب، سیاست جو حالیہ سیاست چل رہی ہے، اسپیشلی اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں، اور آپ کی موجودگی کے پیش نظر میں یہ سوال ضرور رکھوں گا کیونکہ بہت ساری چیزوں کا نفسیاتی حوالے سے تعلق ہے. اور حالیہ صورتحال میں عام آدمی، غریب طبقہ، یعنی وہ سٹیٹس کو کا جس کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، وہ تو برقرار ہے اور شاید برقرار رہے گا. تو ایسی صورتحال میں عام آدمی کو تسلی یا تشفی ملتی ہوئی نظر آتی ہے؟ مسائل ہی مسائل.
دراصل جب بھی پریشانی ہوتی ہے نا تو اس میں ایک غیر یقینی سی صورتحال ہوتی ہے. ہم کسی بھی چیز سے مکمل طور پر اس کا علم نہیں رکھتے، لا علمی کی وجہ سے ہمیں ایسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے اس بات کو کہ ایک چھوٹا سا گھر جو ہوتا ہے، اگر ہم اپنے ملک کو اپنا گھر تصور کر لیں، جو گھر کے سربراہ کے انڈر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، اس کی اولاد ہے، زوج ہے اس کا، وہ سارے کے سارے وہ گھر کے سربراہ کے سرکمسٹانسز سے واقف نہیں ہوتے. انہیں صرف اپنی جو ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری چاہیے ہوتی ہیں. ہمیں فون بھی چاہیے، ہمیں موٹر سائیکل بھی چاہیے، ہمیں سارا کچھ چاہیے. اسے ارینج کس طرح کرنا ہے سربراہ نے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. ہمیں چاہیے کہ دوسروں کا احساس کرتے ہوئے جو ہمارا سربراہ ہے، کوئی بھی ہو، میں صرف کسی ایک جماعت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، ہمارا ملکی سربراہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں ایٹ لیسٹ اس کے سرکمسٹانسز کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. کبھی سربراہ کی جیب اگر ہلکی ہے، سربراہ نے کہیں نہ کہیں یقین یا دعوے اتنے کر دیے ہیں کہ شاید وہ پر امیدی دیکھیں نا امیدی سے جو ہے نا، جو امید جو ہے نا وہ بہت ایک سہارا دے دیتی ہے آپ کو. کسی کو سڈن سے نا امید کر دینا. ہم نے شاید بہت سپورٹ کیا ہوگا، اب امیدیں بھر نہیں آ. سر میں نے جو سرکمسٹانسز کی بات کی ہے نا، سرکمسٹانسز ایک جیسے نہیں رہتے. آج آپ نے اگر ایک اور بات کی ہے، امکان موجود سے زیادہ ضروری کوئی ایسا کام پڑ گیا تھا کہ آپ کے جو بجٹ تھا آپ کو دوسری طرف صرف کرنا پڑ گیا. اب جو ہے جس نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں یہ چیز ریکوائرڈ ہے، اس کا فوکس ہو جاتا ہے اپنی ریکوائرمنٹ پر، جبکہ سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ ضروری کام جو ہے مجھے اس طرف توجہ دینی چاہیے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سربراہ کو بہت سارے مسائل اب سمجھ آنا شروع ہو گئے حکومتی حوالے سے. ڈیفینیٹلی جیسے جیسے آدمی آگے بڑھتا ہے، جب مائل سٹونز بندہ کلیئر کرتا ہے تو ہر ایک نئے مائل سٹون پر ایک نئی صورتحال سامنے آتی ہے. سربراہ کی شناسائی امیدوں پہ اچھی خاصی پانی نہیں پھیر رہی. میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل میں سمجھتا ہوں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ عام آدمی بیسیکلی صرف اس کا جو فوکس ہے کیونکہ اپنی ریکوائرمنٹس پہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بلف کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ بلف نہیں کیا جا رہا ہوتا. صحیح، لیکن کرے گا عام آدمی آپ کو لگتا ہے؟ پیشنس، اسے تحمل سے کام لینا چاہیے. بالکل نہیں، میں نے کہا نا کہ جب وہ اس بات کو سمجھ جائے گا نا، جب وہ کبھی اپنی زندگی میں سربراہ ہوگا نا، تو اسے سربراہ کی مجبوریاں سمجھ آ جائیں گی. پھر اسے پتہ چل جائے گا یار کہ اس وقت میری یہ ریکوائرمنٹ جو ہے بالکل غلط تھی. بات رہے گی بے شک ہماری، یہ تو دیکھیں نا جب ہم بات کرتے ہیں اگر روٹی کے حوالے سے، جتنا بڑا جذبہ ابھی پچھلے دنوں جب ایسا ہوا کہ کرونا والی صورتحال بنی عوام کے درمیان، جتنا بڑا جذبہ ہماری عوام کے اندر موجود تھا، ورلڈ وائڈ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو جس طرح سپورٹ کیا، ان کے گھروں میں بہت دفعہ ثابت کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جانتا ہے اس بات کو کہ یہ کوئی احسان نہیں کیا کسی نے بھی، بلکہ قربتاً اللہ کام کیا یہ سارے کا سارا. اس کی رزق کی ذمہ داری خدا پر ہے. ہم رزق کو اپنے موجودہ سربراہ سے منسوب نہیں کر سکتے. صحیح، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کی جو صورتحال ہے اور سربراہ کی جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے بالکل رکھنا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی. صحیح. فیصل، اب میں آتا ہوں اسی طرف جو سوال آپ نے شروع کیا تھا، جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور وہ وہی ہے کہ اتحادیوں میں دراڑ پڑ رہی ہے، حکومت کے اتحادیوں میں، اور وہ اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، اور ایک نام تو آپ نے ویسے لے دیا فنکشن لیگ کا، علی دورانی صاحب کا. تو اب مجھے بتائیں کہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو اور یہ کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے اس میں جو عالمی تناظر بہت اہم ہے رانا صاحب. اس وقت میں سمجھتا ہوں جو اس وقت ہمارے جو ڈیسیشن میکرز ہیں، جو حکمت عملی تیار کرنے کی جن کی ذمہ داری ہے، وہ اس وقت پاکستان کی صورتحال کو تو خیر دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن عالمی جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس وقت وہ بہت اہم ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے ناظرین کو ایک بات بتاؤں کہ صرف اگلے 6-7 سال میں جو اب ایک نیا جائزہ، نئی رپورٹ سامنے آئی ہے، بہت ایک کریڈیبل ایک تھنک ٹینک کی، وہ یہ ہے کہ اگلے 7 سال میں چائنا وڈ بی دی لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ. یعنی امریکہ کو چائنا صرف 7 سال کے اندر چھوڑ دے گا نمبر 1 اکانومی. تو ظاہر ہے ہم اس کے پڑوسی ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ری الائن کیا ہے، تو ایک آپ کے لیے ایک بہتر صورتحال ہو سکتی ہے. لیکن ایک اس کے ساتھ جو چیز اٹیچڈ ہے وہ یہ کہ اسی عرصے میں تقریباً 2 سال بعد 2030 تک انڈیا دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہو جائے گا. یعنی چائنا نمبر 1، امریکہ نمبر 2 اور انڈیا نمبر 3.
اور جاپان جو کہ کافی عرصے سے نمبر 3 اکانومی ہے اس وقت، وہ نمبر 4 پہ چلا جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ برٹن اور آپ کے فرانس وغیرہ یہ سب یورپین کنٹریز آتے ہیں. سر تو یہ جو پاکستان کہاں جاتا صورتحال ہوا ہے نظر آ رہا ہے؟ یہ بہت جی میں نے کہا پاکستان پھر کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، میں وہ آپ سے وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اب یہ اگر اس وقت سیاست تو اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے سیاست کریں آپ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن صرف اپنی انا کے خاطر. دیکھیے اس وقت جو معاملہ لگ رہا ہے پورا دونوں طرف سے، حکمراں پارٹی کی طرف سے بھی، اب کہ صرف اپنی ذاتی اناؤں کی بنیاد پر ہم اپنے ملک کے عزیز کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے. صرف اور صرف انا کا معاملہ ہے یہ. وزیر اعظم صاحب کسی سے بات اتحادی کرنے بھی نہیں چاہتے یہی چونکہ وہ یعنی سمجھتے ہیں اسی ڈگر پہ ہیں، اتحادی بھی کیا یہی جی اسی ڈگر پہ؟ جی بالکل. اب وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ ایک اپنی پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ وہ کسی بھی فرد سے، اپوزیشن کی کسی بھی آدمی سے بات نہیں کریں گے. کیا ہے یہ؟ ذاتی انا ہے نا. اگر آپ بالکل ملک بالکل. واقعی دیکھیے، آپ نے ہمارے نقوی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جو خاندان کا سربراہ ہے اس پر لوگوں کو یقین رکھنا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اپنے سرکمسٹانسز کیا ہیں. لیکن اگر خاندان کا سربراہ اپنی انائیت کی وجہ سے اور اپنے بعض اپنی بےخوفیوں اور حماقتوں کی وجہ سے پورے خاندان کو ڈبونے کا باعث بن جائے، اور ایسا ہو چکا ہے ہمارے آس پاس ہوتا ہے، لوگ لے آ کے سمندر میں اپنے خاندانوں کو ڈبو چکے ہیں، دریاؤں میں ڈبو چکے ہیں، ایسا ہو چکا ہے. تو کسی بھی شخص پر بلائنڈ فیتھ کرنا میرے نزدیک درست نہیں ہے. اور اس میں جو اناؤں کا معاملہ ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے. دیکھیے پاکستان بیچ میں ہے، ایک طرف چائنا نمبر 1 اکانومی، ایک طرف انڈیا نمبر 3 اکانومی، اور بیچ میں پاکستان. اگر پاکستان نے اپنی اکانومی کو، اپنی معیشت کو آج کے دن سے درست کرنا نہیں شروع کیا تو پاکستان کے حالات اور مزید خراب ہوں گے اور چائنا پر آپ کا مکمل انحصار ہو جائے گا. صحیح. اور اس کے لیے باہمی نہیں آپ جا کو یہ سکیں گے مہنگی ہے اس کو برقرار رکھنا ہوگا. بہت بہت ضروری ہے. تو یہ اب تو اس میں جو کوشش یہ ہے، محمد علی درانی صاحب کا جانا وہاں، پھر ایم کیو ایم کا ایک پریس کانفرنس کرنا، پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں خورشید شاہ جو کہ ایک بڑے ایلڈر ہیں اپنے ویسٹ پارٹی کے، انہوں نے باقاعدہ بلاول بھٹو زرداری کو مشورہ دیا ہے کہ آپ استعفے وغیرہ کی باتیں مت کریں اور مفاہمت کے ایجنڈا کو آگے لے کے چلیں. تو ہر طرف سے آپ ایک چینجز دیکھ رہے ہیں. اور یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال بہتری کی جانب جا رہی ہے؟ یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ، یہ تحریک کا معاملہ فزل آؤٹ ہوگا. عمران خان صاحب کو بھی تھوڑا سا بیچ میں آنا پڑے گا، ان کو کچھ کنسیشنز دینا پڑیں گے، یعنی اناؤں کو مارنا اپنی ہوگا اگر آپ کو جاری رکھ سکیں گے. یہ صورتحال پہ قابو پانا ہے. یہ حکومت رہے گی، لیکن پی ڈی ایم کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا. صحیح. سر وقت محدود ہے، میں ذرا انصر سر سے آخری کویشچن ہے میرا. سر وقت محدود ہے اور میرے پاس ایک ہیڈ لائن ہے: مالاکنڈ میں انسداد دہشت گردی اسکواڈ کی کارروائی، 4 ملزمان گرفتار، بارودی مواد جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے. دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے پاکستان نے، بہت بڑی طویل جنگ لڑی ہے، بہت ساری قربانیاں دی ہیں. جی بالکل. اور حالیہ برسی گزری ہے سن ہے اے پی ایس کے حوالے سے بھی. بالکل. تو میں چاہوں گا کہ دہشت گردی کے حوالے سے میں اس حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا. کبھی بھی اس کو سراہا نہیں گیا، ہمیشہ کنڈیم کیا گیا اور اسے کنڈیم ہی کیا جانا چاہیے. اس حوالے سے حکم قرآن ہے اس حوالے سے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. اگر تم اللہ کی سبیل میں بھی کسے مارنا چاہتے ہو تو صرف اسے مارو جو تمہیں مارنے پہ در پہ ہے. یعنی اس بات کی اجازت ہے کہ اگر تم جہاد بھی کر رہے ہو تو تمہیں جہاد ان کے خلاف کرنا چاہیے جو تمہیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ کہ معصوم بچوں کو، نہ کہ ان معصوم جانوں کو جنہوں نے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا. اپنے دفاع میں آپ کر سکتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. دیکھیے وَلَا تَعْتَدُوا، اور اس میں بھی فیصل ایک بات ہے وَلَا تَعْتَدُوا، اس میں بھی تمہیں حد سے بڑھنے کی، انتہا پسندی کی ضرورت نہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ جو ہے انتہا پسندوں کو پسند نہیں کرتا کسی صورت بھی. جب بھی آپ حد سے بڑھنے لگیں گے، وہ کسی میٹر میں بھی ہو، خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کسی صورت بھی جو ہے. اور چاہے کہ وہ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو گا تو میں چین چاہتی ہوں جانا پڑے. تو اس میں اگر ایسے سلک کیا بگاڑا تھا ان بچوں نے، یا کیسی ایسی معصوم لوگوں سے. بالکل. میں آخری جملہ ضرور کوئی میسج آپ کا چاہوں گا، کیونکہ بطور مذہبی اسکالر کوئی میسج آپ ناظرین. بالکل ضرور سر. اس میں جس طرح ہماری ملکی صورتحال ہے، بہت سی جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے ہمارے جو اینٹی ایلیمنٹ ہے ہماری نیشن کا،
اس میں سب سے بڑا ان کا ہتھیار ہوتا ہے ان کے پاس مذہبی منافرت کا۔ صحیح۔ میں اس میں اللہ کا وہ پیغام جو ہے آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہی تب جا سکتا ہے جب فرقوں کو بھولایا جائے۔ صحیح سرکار، وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، ایسر آپ کی شرکت وقت اور تجزیہ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔